बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 3 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट की, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान अमेरिका इसराइल जंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, अमेरिका के सदर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाबात नहीं दे सक रहे। अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है और इन मीडिया इंटरेक्शंस के दौरान बहुत सारे राजों से भी पर्दा उठा। मार्को रूबियो की जानिब से जिस तरह की गुफ्तगू की गई, तो वो एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा वायरल है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें आप डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज और डोनाल्ड ट्रंप का उतरा हुआ चेहरा देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बुरी तरह से फंस चुका है। इसराइल की वजह से ये इस जंग के अंदर उतरा और अब इसको बाहर निकलने का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रहा। ये अपने शहरियों को, इसने दर्जन से ज़्यादा कंट्रीज से निकलने के अहकामात जारी कर दिए हैं, क्योंकि सफारत खाने भी महफूज नहीं हैं, अमरीकी शहरी भी महफूज नहीं हैं, अमरीकी फ़ौजी, अमरीकी ऑफिशियल्स, अमरीका के जो एसेट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स जो हैं वो ईरान की जानिब से तबाह किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमरीकी सहाफ़ी बहुत ज़्यादा सवालात पूछ रहे हैं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अमेरिका इस जंग के अंदर क्यों उतरा, क्यों अमेरिका ने फ़ैसला किया कि दिन की रोशनी में इस जंग के अंदर छलांग लगा दी जाए। सफारतकारी से जो नेगोशिएशंस की टेबल है वहाँ से उठकर अमेरिका इस जंग के अंदर क्यों छलांग अमेरिका की जानिब से लगाई गई। तो मार्को रूबियो ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए रियलिटी बता दी पूरी दुनिया को, और अमरीकियों को रियलिटी बता दी कि अमेरिका के फ़ौजी क्यों मरवा रहा है। अमेरिका अपने जो असासे हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो असासे हैं, वो ईरान के मिसाइलों से क्यों तबाह करवा रहा है, क्योंकि इसराइल ने इस जंग के अंदर उतरने का फ़ैसला कर लिया था। ये जो क्लिप है मार्को रूबियो का, ये आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं सुनवाता, वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी, बहुत सारी ख़बरें हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सुनेंगे कि मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल जो है वो ईरान पर हमला करने वाला था, और ईरान पे अगर इसराइल हमला करता तो जवाब में ईरान हमारे एसेट्स को, हमारी बेसिस को टारगेट करना स्टार्ट कर देता, तो हमने इसराइल को ज्वाइन कर लिया इस हमले में। अब इस बयान पर मार्को रूबियो को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिका की हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि ये इनके अपने कोई डिसीजंस नहीं हैं। इसराइल का डिसीजन अमेरिका का डिसीजन है, और बग़ैर तैयारी के इसका जो जनरल केन है वो इसको वार्न कर रहा था कि हमारे पास इतने इंटरसेप्टर्स नहीं हैं, हमारे पास इतने स्टॉक्स नहीं हैं। हमने यमन के अंदर, और जो 12 रोज़ की इसराइल और ईरान जंग थी, वहाँ पर हमने सब कुछ जो है वो लगा दिया है, और इतनी कैपेसिटी भी नहीं है अमेरिका के अंदर। और ये रियलिटी मार्को रूबियो ने कैमरों के सामने एडमिट की कि भाई ईरान जो है वो एक महीने में 100 मिसाइल बनाने की कैपेसिटी ईरान के अंदर है। मार्को रूबियो की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. They've been doing this for a very long time, and by the way, they've been doing it under sanction. You see the attacks they're conducting right now? They're attacking airports, they're attacking hotels, they're hitting not just military bases, they're attacking our embassies directly, they're attacking facilities that have nothing to do with war or with military, and that's a weakened Iran. That's in Iran despite years of sanction. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। एक तरफ 100 मिसाइल बन रहे हैं एक महीने में, और दूसरी तरफ जो है उन मिसाइलों को रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर्स होते हैं वो 6-7 बन रहे हैं। तो मार्को रूबियो ने कहा कि बहुत बड़ा थ्रेट है और हमने इसको एलिमिनेट करना है। अब सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा सवालात पूछे कि भाई कैसे एलिमिनेट करोगे, नज़र तो नहीं आ रहा। नज़र तो ये आ रहा है कि ईरान जो है उसके हमले बहुत ज़्यादा हैं, उन हमलों को आप रोकने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। और जो आपने रियलिटी बताई कि ईरान 100 मिसाइल पर मंथ बना रहा है और आप 6-7 इंटरसेप्टर्स पर मंथ बना रहे हैं, तो यही वजह है कि ईरान के हमलों को मिडिल ईस्ट के अंदर रोकने में ये अमेरिका नाकाम है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा खफा हैं, नाराज़ हैं अमेरिका से कि सारा दिफा अमेरिका ने इसराइल की जानिब लगा दिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को
تنہا چھوڑ دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، جو کہ ابھی بھی ایران کے حملے میں آپ کو بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایران کے حملے بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایون کہ سعودی عربیہ کے اندر آئل ریفائنری کے بعد سعودی عربیہ کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ 2 ڈرونز جو امریکی سفارت خانہ ہے سعودی عربیہ کے اندر، وہاں پر دو جو ڈرونز ہیں وہ جا کر لگے ہیں امریکی سفارت خانے کے اوپر، اور ان کو بھی کوئی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ روکنے میں ناکام نظر آیا ہے۔ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ خبر میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ کی جانب سے جو آئل ریفائنری کے اوپر حملہ ہوا تو اس پر سعودی عربیہ کا بہت زیادہ رد عمل سامنے آ رہا تھا کہ امریکی بیسز کو نہیں، امریکی سفارت خانوں کو نہیں، بلکہ ایران کی جانب سے ہماری آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کے آفیشل نے ڈینائی کیا، ایران کے آفیشل نے کہا کہ ہماری جانب سے جو سعودی عرب کی آئل ریفائنری ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنریز میں سے ایک ہے، اس کو ہماری جانب سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑا بیان تھا جو کہ ایران کی فورن منسٹری کے آفیشل کی جانب سے دیا گیا، اور اس کے بعد ٹکر کارلسن نے اپنی ویڈیو کے اندر ایک بہت بڑی خبر شیئر کی۔ ٹکر کارلسن نے یہ بتایا کہ سعودی عربیہ نے اور قطر نے اسرائیل کے جاسوسوں کو پکڑا ہے جو کہ گلف کنٹریز کے اندر بمباری کرنے اور انٹیلیجنس وغیرہ اکٹھی کرنے میں مصروف تھے۔ ان اسرائیلی سپائز کو قطر کی جانب سے اور سعودی عربیہ کی جانب سے پکڑا گیا ہے۔ Last night, in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in 2 Gulf countries which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No! تو ان عرب کنٹریز کو اب جو ریالٹی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی ریالٹی، وہ عرب کنٹریز کو نظر آنے لگی ہے، اور یہی وجہ ہے ٹکر کارلسن کے مطابق کہ عرب کنٹریز ایران کے خلاف اس جنگ میں نہیں انٹر ہو رہے، کیونکہ انہیں اب خبریں ملنے لگی ہیں، ان کو جاسوس ملنے لگے ہیں جو کہ اس طرح کی تخریب کاریوں میں ملوث ہیں، تاکہ عرب کنٹریز اور ایران جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں، کیونکہ ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو سک رہا ہے۔ جو ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں نا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے یہ بتایا کہ 9 ہسپتالوں کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے 9 ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی جانب سے کیپٹل کے اندر، تہران کے اندر ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سکولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور امریکی صحافی اپنے ولاگز کے اندر امریکہ پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک تو اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کو کیا ضرورت تھی اترنے کی نیگوشیشنز کی ٹیبل سے اٹھ کر، اور دوسرا یہ جو ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سکولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ امریکہ اس جنگ کو ہار چکا ہے۔ امریکہ اس جنگ سے جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ امریکہ حاصل نہیں کر سکا، اور یہ جو ہسپتالوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سکولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو مسعود پزشکیان جو ایران کے صدر ہیں ان کی جانب سے ایک ایکس کے اوپر پیغام لکھا گیا ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ دنیا کو مذمت کرنی چاہیے، دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حرکتیں کی جا رہی ہیں، جو ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو سکولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اندازہ لگائیں کہ ایران کے اندر یہ ہاسپٹلز اور سکولز کو ٹارگٹ کیے جانے پر کیا آواز اٹھائی جائے گی۔ کراچی کے اندر جو قونصل خانہ ہے کنفرم ہو چکا، رائٹرز بھی رپورٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل جریدے رپورٹ کر رہے ہیں، ایمنسٹی کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا گیا کہ مظاہرین کو، جو مظاہرین تھے کراچی کے اندر جو 10 شہید ہوئے ہیں مظاہرہ ریکارڈ کرواتے ہوئے، تو ان کو کس نے مارا؟ ان کو امریکی اہلکاروں نے گولیاں ماری ہیں۔ کراچی کے قونصل خانے سے امریکی اہلکاروں نے ان مظاہرین کو گولیاں ماری ہیں، اور پاکستان کی حکومت جو ہے اور جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی امریکہ کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ کون آواز اٹھائے گا؟ یہ تو اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو شہری ہیں پاکستان کے، ان کو مار دیے جانے پر ان کی زبانیں جو ہیں وہ تالو سے چپکی ہوئی ہیں، اور یہ سلوٹ مارتے ہیں کہ آپ نے ملینز آف لائفز کو بچایا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ کہاں سے مذمت بھی نہیں کریں گے اس جنگ کے اندر؟ ان کو تو انٹر ہو جانا چاہیے، ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے امریکہ کے اتحادی اس جنگ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی خبر، کیئر سٹارمر نے اپنے منہ سے بتایا
کہ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہے برطانیہ سے، کہ برطانیہ اس طرح سے اس جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ آ کر کھڑا نہیں ہوا جس طرح سے امریکہ کو ضرورت ہے برطانیہ کی بھی اور دیگر اتحادیوں کی بھی کہ وہ آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کو بچائیں۔ تو برطانیہ کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے، اور برطانیہ کی پارلیمان کے اندر کیئر سٹارمر کی اس بات پر تالیاں بجائی گئیں کہ برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے جا کر اس جنگ کے اندر کھڑا نہیں ہو رہا جس طرح سے جو امریکہ ہے، امریکہ کے صدر ہیں، وہ برطانیہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جانب سے، نیتن یاہو میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے اس سائٹ کا وزٹ کر لیا ان خبروں کے بعد جو خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اس کے دفتر کے اوپر میزائل جو ہیں وہ IRGC کی جانب سے فائر کیے گئے، تو اس کے بعد اس نے ایک سائٹ کا وزٹ کیا اور اس نے وہاں پر جو ایران کے میزائل حملے سے متاثرہ سائٹ ہے اس کا دورہ کیا اور یہ کہا کہ ٹیررسٹ رجیم ہے، یہ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف یہ جو ہم نے آپریشن ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو نیتن یاہو نے پھر اسرائیل کے صدر نے بھی ان سائٹس کا دورہ کیا ہے اور ایران کے خلاف ان کی جانب سے باتیں کی گئی ہیں۔ 792 شہادتیں ایران کے اندر، اب سے کچھ دیر قبل کا یہ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 792 شہادتیں ایران کے اندر رپورٹ ہو چکی ہیں، 1000 سے زیادہ زخمی ہیں اور ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہاسپٹلز کو اور سکولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایران کی جانب سے بھی بہت زیادہ حملے نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر امریکہ کی بیسز پر بلکہ جو اسرائیل ہے، تل اویو ہے، وہاں پر بھی ایران کی جانب سے نئے حملے آج رات ہی رپورٹ ہوئے ہیں، اور ایران کی جانب سے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کو بہت بڑے بڑے سرپرائزز دیے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نئی لیڈرشپ کے ساتھ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایران اس جنگ کو بند کرنے کے لیے نیگوشیشنز کی ٹیبل پر ایٹ لیسٹ بیٹھنے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آ رہا، اور ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اور وہ تو مارکو روبیو نے بتا دیا کہ ایران کے پاس اتنی تیاریاں ہیں کہ ایران جو ہے وہ 1 مہینے میں 100 میزائل بناتا رہے گا۔ اور ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جانب سے رپورٹس کے مطابق 300 سے بھی کم میزائل ابھی تک ایران نے استعمال کیے ہیں۔ ابھی تک ایران کے پاس جو سٹاکس ہیں تو ایران کے میزائل سٹیز کے اندر 3000 سے 5000 میزائل ایران کے میزائل سٹیز کے اندر ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تو سٹاکس بھی ایران کے پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں میزائلز پڑے ہوئے ہیں، اور 100 میزائل پر منتھ مارکو روبیو کے مطابق ایران بنا بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں ڈرونز بنانے کی کیپیسٹی بھی ایران کے پاس ہے، تو ایران ایک لمبی جنگ افورڈ کرتا ہے، لیکن امریکہ ایک لمبی جنگ افورڈ نہیں کرتا۔ اور ایک بہت بڑی خبر ایکسیس کے اوپر سامنے آئی کہ امریکہ اب سوچ کیا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے جو کرد آفیشل ہیں، کرد آفیشل عراق کے اندر، ان سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کرد آفیشل سے جو گفتگو کی ہے ایکسیس کی رپورٹ کے مطابق، تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ کرد جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف ایران کے اندر ہیں، عراق کے اندر ہیں، شام کے اندر ہیں، ترکیہ کے اندر ہیں، یہ کردستان بنانا چاہتے ہیں، یہ سیپریٹسٹس ہیں جو ہر کنٹری کے اندر ہیں۔ پہلے بھی امریکہ شام میں ان کو استعمال کر چکا ہے کردس کو، اور استعمال کرنے کے بعد ان کو کس طرح سے امریکہ نے پھینک دیا، احمد الشرع کی فوجوں کی مدد کی امریکہ نے کہ ٹھیک ہے بس کردس کا کام ختم ہو گیا، اب ان کے علاقوں پر قبضہ کر لو۔ تو اس کے بعد، اس ایپیسوڈ کے بعد، کیا یہ جو عراقی کردس ہیں جن کے ایران کے اندر جو کردس ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، تو کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے میں آئیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے استعمال ہوں گے؟ ایران کے خلاف کسی جھانسے میں جو کردس ہیں وہ آئیں گے؟ تو امریکہ کا بہرحال منصوبہ یہ ہے کہ اپنی فوجیں نہیں بلکہ اس طرح کی پراکسیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ جنگ جو ہے اگر لمبی جاتی ہے تو یہ پراکسیز جو ہیں وہ یہ جنگ لڑیں گی۔ ایران کے جو شہری ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے۔ امریکہ اس جنگ کو، جو حالت ہے امریکہ کی جو سٹاکس ہیں اور جس تیزی کے ساتھ مارکو روبیو نے بتایا کہ ہم اسلحہ پروڈیوس کر سکتے ہیں ایران کے مقابلے میں، تو امریکہ یہ لمبی جنگ افورڈ نہیں کرتا۔ ہاں، اس طرح کی تخریب کاریاں، اس طرح کی پراکسیز اور اس طرح کے مظاہرے جو ہیں وہ چھڑوانے کے انتظار میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ورنہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو، جو 4 ہفتوں کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو 4 ہفتے تو کیا، میرا خیال ہے کہ 1 ہفتہ بھی
امریکہ اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ کو جو ایران کے گروپس ہیں انہوں نے بھی انگیج کر لیا ہے. حزب اللہ کی جانب سے بھی حملے رپورٹ ہو رہے ہیں، کتائب حزب اللہ کی جانب سے بھی حملے رپورٹ ہو رہے ہیں. جو امریکہ کے سفارت خانے ہیں وہاں پر بھی سیکورٹی کی جو حالت ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ درجن سے زیادہ کنٹریز کو امریکہ کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ ہمارے شہری یہاں سے نکل آئیں. اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ امریکہ خود بھی مڈل ایسٹ سے دوڑ لگانے کے چکر میں ہے. ڈیوگو گارسیا جو برطانیہ کا آئلینڈ ہے وہاں پر امریکہ منتقل ہونا چاہتا ہے. اب عرب کنٹریز بھی امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ امریکہ ایز سون ایز پاسبل اس جنگ کو وائنڈ اپ کرے اور اس جنگ کو بند کر دے. کیونکہ عرب کنٹریز کا میں واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر رہا ہوں کہ وہاں پر افطار کے لیے توپ بجا تو جو ہوٹلز ہیں وہاں سے دوڑ لگا دی گوروں نے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے. انہیں یہ لگا کہ ایران کے حملے سٹارٹ ہو گئے. تو ٹورزم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے عرب کنٹریز کے اندر. عرب کنٹریز کی جو آئل ریفائنریز ہیں، جو عرب کنٹریز کا کاروبار ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے ایران کے حملوں کی وجہ سے. اس لیے عرب کنٹریز بھی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ جو ہے وہ اتنی لمبی بھی نہ لے کر جائے جس طرح کی لمبی لمبی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چھوڑی جا رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کیا کر دیا ایران نے اس کے ساتھ، اور یہ ٹچ بھی نہیں کر سکے ایران کے میزائلوں کو، ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تو چھوڑ دیں، ایران کے گروپس کو جو یہ باتیں کرتے تھے بڑی بڑی کہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا، تو وہ گروپس جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا گروپ ہے جو حوثی مجاہدین ہیں ان کی انٹری ابھی تک نہیں ہوئی، اور جب یہ انٹری ہوگی تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا. بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حوثی مجاہدین اس جنگ کے اندر انٹر ہو گئے. اور رشیا کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا کہ تیسری عالمی جنگ انڈر وے نہیں ہے، تیسری عالمی جنگ جاری نہیں ہے. لیکن اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے، دمتری میدویدیو کی جانب سے کہا گیا کہ اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ تنازعہ تیسری عالمی جنگ میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.